शादो कंजरी और गामे की किस्त नंबर 9। जरीना और रानी अम्मा को सहारा देती घर की तरफ चल पड़ी, जबकि गामा गली में बिखरे शादो के रेजा रेजा किए गए खिलौने देखने लगा। आज गालिबन शादो का एक खिलौना भी न बिका था। यही वजह थी कि वहां एक ढेर की सूरत खिलौने बिखरे पड़े थे और फिर उसे वहीं एक हरे रंग का कपड़ा पड़ा नजर आया। गामे ने उठाकर देखा तो वो शादो की चुनरी का फटा हुआ टुकड़ा था। ये वही चुनरी थी जिसमें शादो को देखकर गामा दिल पे हाथ रख लेता था। गामे ने वो टुकड़ा हाथ में उठाया और ना चाहते हुए भी जेब में डाल लिया और घर की जानिब चल पड़ा। जरीना खड़ी अम्मा के माथे पे कपड़ा लपेट रही थी, जबकि रानी पास ही शादो को बुरा भला कह रही थी। गामे ने जरीना को मुखातिब करके पूछा, मिर्जाई तू ही कुछ बता दे, आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? जरीना के बोलने से पहले ही रानी बोल पड़ी, इन्होंने क्या बताना मैं बताती हूँ। आज दिन जब मैं तुम लोगों के घर आई तो अम्मा और बाजी जरीना बहुत परेशान बैठी थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि गामा शादो कंजरी पे आशिक हो गया है और उसकी वजह से अपनी जमीन तक कंजरों को कब्रें बनाने को दे दी हैं। ये बातें कह रही थी कि इतनी देर में शादो कंजरी की हाँक सुनाई दी। अम्मा बोली कि मैं जाकर शादो की मिन्नत करती हूँ कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। हमने अम्मा को समझाया कि ना जाओ, शादो जाहिल गवार औरत है, बेइज्जती कर देगी, मगर अम्मा ना मानी। गामे ने रानी की बात सुनकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने गुस्से से परे मुंह फेर लिया। रानी ने बात जारी रखी, हम अम्मा के पीछे दौड़ते गली में जा पहुंचे जहां कंजरी खड़ी थी। अम्मा ने उसे कहा कि तू मेरे बेटे से क्या चाहती है? तो वो बोली कि मैं और गामा भाग के शादी करना चाहते हैं। अम्मा ने उसे कहा कि ऐसा मत करना, हमारी बिरादरी में रुसवाई होगी। अम्मा उसे समझाने लगी कि तू शादीशुदा औरत है, ये काम ना कर, मगर वो बोली मैं गामे के बगैर नहीं रह सकती और जो हमारे रास्ते में आएगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अम्मा ने उसकी बड़ी मिन्नतें की, मगर वो यकदम बदतमीजी पे उतर आई और अम्मा को गालियां देने लग गई। अम्मा ने उसे गालियां देने से मना किया तो उसने धक्का मार के अम्मा को गिरा दिया। हाय गामे, तुझे तो पता है ना अम्मा से मैं कितना प्यार करती हूँ, बस अम्मा के गिरते ही मेरा खून खोल उठा। मैंने फिर शादो की खूब पिटाई लगाई और जब गली में शोर हुआ तो वो अपना टोकरा उठा के मौके से फरार हो गई। अगर अम्मा की फिक्र ना होती मैं उसके पीछे जाके उसे जकड़ लेती ताकि तुझे उसका असली चेहरा दिखाती, मगर अफसोस। रानी की तफसील सुनकर गामे को यकीन ना आ रहा था। उसने अम्मा की तरफ देखा और चारपाई पे पास बैठकर अम्मा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अम्मा क्या रानी सच कह रही है? यही सब कुछ किया है शादो ने? अम्मा ने गामे का हाथ झटका और बोली, जरीना इसे बोल मेरे सामने से उठ जाए। इसे हम पे नहीं उस कंजरी पे यकीन है। इसे बोल अपनी माँ को भूल जाए। हाय, ये वक्त भी आना था। जरीना गामे के पास आई तो उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर बोली, गामे तो मेरा छोटा वीर है, हमने आज तक तुझसे ये सवाल ना पूछा, बस लोगों से सुना है कि तू कंजरी पे मरता है और तुम दोनों का मुआशका चल रहा है। क्या ये सच है? देख अम्मा बहुत परेशान है, तुझे पता है कि वो दिल की मरीज है, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? गामा बोला, मिर्जाई मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ, मैं शादो से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी माँ को धक्के देती फिरे। इस बात का हिसाब मैं शादो से जरूर लूंगा। जरीना बोली, हाँ वो एक गवार औरत है, झुग्गियों वाली कंजरियों की माई होते ही कब है। ऐसी औरतें बस मर्द ताड़ती हैं, उन्हें फंसाकर माल पैसा हजम करती हैं। इनकी तरबियत होती है कि मर्दों को अदाएं दिखाकर लूटो और फिर निकल जाओ। ये जो कंजरियां होती है ना। जरीना ने अभी और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन गामा उसकी बात को अधूरा छोड़ता हुआ बैरूनी गेट से बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करता तेजी से गांव से बाहर की जानिब निकल पड़ा। गामे के जाने के बाद जरीना और रानी एक दूसरे को देखकर आंख दबाकर हंस पड़ी। अम्मा बिस्तर पर पड़ी कर्राह रही थी, जबकि जरीना और रानी पास ही बावर्ची खाने में जा बैठी। गांव से निकलकर कुछ दूर ही गामे को शादो तेजी से कदम उठाती अपनी झुग्गियों की तरफ जाती दिखाई दी। उसने रफ्तार बढ़ाई और बाइक को शादो के करीब जाकर रोका और फौरन उतरकर शादो के ऐन सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। शादो ने गामे की तरफ हैरत से देखा तो गामे ने गुस्से से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर से टोकरा परे उछाल फेंका। शादो के कदम डगमगा से गए, वो गिरने लगी कि गामे ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और जोर से दबाते हुए बोला, बता शादो, तूने मेरी अम्मा को धक्का क्यों दिया? क्या तुझे जरा भी गैरत ना आई ऐसा करते हुए? तुझे जरा भी ख्याल ना आया कि ये गामे की माँ है? शादो ने कुछ कहने को मुंह खोला तो गामा गुस्से से गुर्राता हुआ बोला, खामोश रह बदजात औरत, मैंने तुझे इज्जत दी, तुझे मोहब्बत दी और तुझे सारी दुनिया से बढ़कर चाहा। मुझे सबने यही कहा कि ये कंजरी है, कंजरी जिनको इस्तेमाल किया जाता है।
ایسی کنجریوں کو دل میں جگہ نہیں بلکہ بستر میں جگہ دی جاتی ہے. ایسی کنجریوں کو پیار نہیں بس پیسہ دیا جاتا ہے اور کام لیا جاتا ہے. لیکن میں نہ مانا. دل دماغ نے کہا نہیں, شادو کنجر برادری سے ہے لیکن کنجری نہیں ہے. شادو تو سراپا محبت ہے, مگر شادو تو پوری کنجری نکلی. اس بد چلے نے تو آج اس شخص کی ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا جس شخص نے اس کی برادری کی عورت کو تدفین کے لیے پورے گاؤں سے ٹکر لے کے جگہ دی تھی. کس قدر گر گئی تو شادو, اتھو. گامے کا غصہ عروج پہ تھا اور وہ جیسے ہوش میں نہ تھا. شادو کا بازو ابھی تک گامے کے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا اور مسلسل جکڑنے کی وجہ سے شادو کی آنکھیں درد سے ابل پڑی تھی. گامے کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر شادو کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آ رہا تھا. وہ درد سے کرراہتی ہوئی بولی, گامے چھوڑ دے, میرا بازو ٹوٹ جائے گا. تجھے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. یقین کر میں نے تیری اماں کو دھکا نہیں دیا. وہ تیری نہیں میری بھی ماں ہے. تیری اماں کو تو اس لڑکی نے دھکا دیا تھا جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے پیار پہ ڈاکہ ڈالا ہے. گاما شادو کی بات پہ حیران ہوتے ہوئے بولا, کیا مطلب؟ اب یہ کون سا نیا ناٹک شروع کر دیا ہے؟ شادو بولی, گامے میرا یقین کر, میں کھلونے بیچ کر آئی تو ایک لڑکی نے مجھے دھکا دے کر گرایا. میرے سارے کھلونے توڑ دیے. پھر ایک عورت آئی اور ان دونوں نے مل کر مجھے بہت مارا. میرا دوپٹہ پھاڑ ڈالا. وہ مجھے مسلسل مار رہی تھی کہ تمہاری ماں آئی, انہوں نے ہمیں چھڑانے کی کوشش کی تو وہی لڑکی جو مجھے اپنی سوکن کہہ رہی تھی اس نے اماں کو دھکا دے کے گرا دیا. جب اماں درد سے چیخیں تو وہ دونوں مجھے چھوڑ کر اماں کے پاس چلی گئیں. کاش میں وہاں رک کر اماں کو اٹھانے میں مدد کر سکتی, لیکن مزید ذلت اور رسوائی کے ڈر سے میں مشکل وہاں سے بھاگی اور اپنی جان بچائی. تو نے بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے بد چلن کہا, مجھے کنجری کہا. ہاں گامے, میں واقعی بد چلن ہوں. کاش میں تم شریفوں کے گھر پیدا ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا. شادو کے بازو پہ گامے کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے بازو چھوڑا تو شادو اسے اپنی گردن اور چہرے پر خراشیں دکھانے لگی جو اسے رانی اور زرینہ نے اپنے تیز ناخنوں سے ڈالی تھی. گاما شادو کے خوبصورت چہرے اور گردن کا یہ حال دیکھ کر پریشان ہوا, لیکن ساتھ ہی اسے اپنی ماں کا سوجا ہوا زخمی ماتھا بھی یاد آنے لگا. وہ بولا, شادو تو نے رانی سے یہ بھی کہا کہ میں اور گاما ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور بھاگ کے شادی کرنے والے ہیں. شادو ڈبڈبائی آنکھوں سے گامے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی, گامے کیا میں نے تجھے کبھی یہ کہا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں؟ کیا ہم نے کبھی بھاگنے کا منصوبہ بنایا؟ کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں؟ گاما شادو کی باتوں پہ دنگ سا رہ گیا. شادو نے تو واقعی اسے کبھی محبت سے دیکھا تک نہ تھا. وہ تو ہمیشہ اسے یہی کہتی رہی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کا پیچھا چھوڑ دے. ہاں شادو شاید مجھ سے پیار تو نہ کرتی ہے, پیار کے لفظ پہ ہمیشہ خاموش سی نکل جاتی ہے, لیکن رانی نے یہ جھوٹی کہانیاں کیوں بنائی؟ اماں نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ پھر وہ ایک دم جیسے حواس میں آ گیا. شادو بتا تو رہی ہے کہ وہ لڑکی مجھے سوکن کہہ رہی تھی. یعنی رانی نے شادو کو مارا پیٹا اور اسے اپنی سوکن کہا اور مجھے اپنا مگیتر ظاہر کیا. ایک ایک کر کے جیسے ساری باتیں گامے کو سمجھ آنے لگیں. اس نے سامنے کھڑی شادو کو دیکھا جس کی جھیل سی گہری آنکھوں سے آنسو بہ کر گالوں پہ موجود خراشوں میں جذب ہونے لگے تھے. اس کے لمبے بال الجھے ہوئے تھے جن میں زمین پہ گرنے کی وجہ سے ریت اور مٹی صاف نظر آ رہی تھی. نہ صرف اس کی چنری جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی بلکہ اس کی آستین بھی پھٹی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی. شادو گامے کو یوں صدمے بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ گامے کا دل بھر آیا. گامے نے کچھ دیر پہلے شادو کو جس نفرت کے ساتھ باتیں سنائی تھی وہ باتیں گویا شادو کے دل کو چیر چکی تھی. ایک احساس ندامت سے گامے کا سر جھک گیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر شادو کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن شادو نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا. گامے نے دل کو بہت مضبوط کیا لیکن اس جوان مرد کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. لیکن اپنے ہی غموں میں مبتلا شادو نے گامے کے بہتے آنسوؤں پہ توجہ نہ دی. اس نے سرعت سے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے جھگیوں کی طرف روانہ ہو گئی. شادو جب جھگیوں میں پہنچی تو اندھیرا پھیل چکا تھا. اس کا چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا جبکہ کالا پاس بیٹھا بچے سے بھی کہیں زیادہ شور مچا رہا تھا. اس منوس عورت کی مجھے سمجھ نہ آتی. صبح سویرے یہ گھر سے جاتی ہے, رات گئے تک اسے گھر آنے کی ہوش نہیں ہوتی, نہ جانے کدھر اٹھیلیاں کرتی رہتی ہے. شادو نے جیسے ہی جھگی میں قدم رکھا کالے کا پارا مزید چڑھ گیا. شادو اسے نظر انداز کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی بچے کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. ماں کے سینے سے لگتے ہی جیسے بچے کو قرار سا آ گیا. کالا شادو کے قریب آیا, اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا, تو نے جھگی میں پیر رکھا تو مجھے شک پڑا تیرا چہرہ بگڑا ہوا ہے. ابھی پتہ چلا کہ تیرے تو چہرے پہ ناخنوں اور خراشوں کے نشان ہیں.
किधर से झगड़ा करके आ रही है? कोई नया गुल तो नहीं खिला दिया? बोल। शादो सब्र से काम लेती हुई काले की बात पे खामोश रही और बच्चे को दूध पिलाने लगी तो काले को मजीद गुस्सा आया। उसने बच्चा शादो की गोद से छीना और उसके बाजू से पकड़कर अपने हाथ में लटकाए लटकाए बोला, इस हरामी बच्चे को बाद में दूध देना, पहले मेरी बात का जवाब दे। तेरे बूथे पे ये खराशें किधर से लगी, बता कंजरी। शादो काले की तरफ झपटी और जोर से रोते बच्चे को उसके हाथ से लेकर दोबारा सीने से लगाकर जमीन पे बैठी हुई बोली, ये हरामी नहीं बल्कि ये तेरे नुत्फे की पैदाइश है। अगर ये हरामी है तो फिर उसका नुत्फा भी हरामी होगा। और मेरे चेहरे पे उन औरतों ने खराशें डाली जो खुद को शरीफ कहती हैं, लेकिन हम कंजरियों से भी बड़ी कंजरियां हैं वो। शादो ने गुस्से में आकर लड़ाई झगड़े का सारा वाकया सुना डाला। उसने जब ये बताया कि गामे के घर वालों को ये शक है कि उसका गामे के साथ मुआशका चल रहा है तो काले का माथा ठनका। बजाय इसके कि वो शादो की बात पे यकीन करके उसकी ढारस बंधा था, उल्टा शादो पे शक करते हुए बोला, ये गामा तो वही नहीं है जिसने सुखा को अपनी खेत में दफनाने की इजाजत दी थी और कुछ दिन कबल हमारी झुग्गी में खा पी के गया था। शादो अपनी ही धुन में बोली, हाँ वही गामा है। उसकी भरजाई और मुंह फट मंगेतर दोनों ने मिलकर आज मुझे बहुत मारा। काला शादो को मलामत भरी नजरों से देखता हुआ बोला, उस रात गामा आया, खिलौने खरीदे और दुगने पैसे दे गया। मैं उस रात ये समझा कि शायद वो बेचारा अंधेरे में पैसे गिनने में गलती कर बैठा है, मगर असल राज तो आज खुला है। वो आया ही तेरी खातिर था। उसकी भरजाई और मंगेतर ने बिल्कुल ठीक किया। उन्हें तो चाहिए था कि तेरा गला दबा देते। सुखा का घर वाला ठीक कहता है, सुखा और तू मिलके धंधा करती थी, रफ्ता रफ्ता सब कुछ खुल रहा है। शादो ने भोलेपन और गुस्से में आकर सच तो बता दिया था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि काला उस बात को एक नया ही रुख दे डालेगा और यही सच मजाजी खुदा के सामने उसे बद किरदार साबित कर देगा। काला गुस्से से लाल होता शादो के करीब चला आया। वो शादो के ऐन सामने पंजों के बल बैठा, उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में झांक कर चिंघाड़ा, एक बात कान खोल कर सुन ले, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर ये साबित हो गया कि तू सचमुच गांव में या किसी भी मर्द से मुंह काला करती है तो याद रखना, तेरे इस खूबसूरत चेहरे पे तेजाब छिड़क दूंगा और जिस जिस्म पे तू इतराती है ना, इस पे तेल डाल के आग लगा दूंगा। मेरी बात याद रखना, आखिरी बार तुझे छोड़ रहा हूं, सुधर जा। काले ने धमकी देने के बाद जोर से शादो को एक झटका दिया तो बच्चा उसकी गोद से लुढ़क गया और वो खुद भी औंधे मुंह जमीन पे जा गिरी। बाहर से उसके बाकी तीनों बच्चे दौड़ते अंदर चले आए। सबसे बड़े बच्चे ने रोते बिलखते बच्चे को उठा लिया और दोनों छोटी बच्चियां जमीन पर गिरी शादो के पास बैठ गईं। शादो कुछ देर बाद उठी तो वो दोनों बच्चियां शादो से लिपट गईं, जबकि उनका बड़ा भाई मासूम शीरखार बच्चे को उठाए शादो की तरफ बढ़ा। शादो ने बच्चे को दोबारा गोद में उठाकर छाती से लगा लिया और उसकी आंखें छल छल मी बरसाने लगी। सुबह से लेकर शाम तक उसे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनाई थी। राना नदीम ने उसे एक नायाब औरत का खिताब दिया था, रानी ने उसे बेगैरत औरत कहा था। गामा जो उसकी इज्जत करता था आज उसे बिस्तर में सोने वाली कंजरी कहकर धुतकार गया था और घर आते ही उसका मिजाजी खुदा उस पर तेजाब छिड़क कर जलाने की बात कर रहा था। ए ऊपर वाले, मेरा कसूर क्या है? मेरी किस्मत ऐसे क्यों बनाई थी? ए काश मुझे मौत आ जाए। खुदा से शिकवा गुना होती शादो सिसक सिसक कर रोती। गामा शाम के ढलते साए में दूर तलक शादो को जाता देखता रहा। शादो की तरह उसकी आंखें भी मुसलसल बरस रही थी। उसे यूं लग रहा था कि उसने जिस कदर मोहब्बत शादो से की थी, आज शाम उसके नफरत ज़दा जुमलों ने उस सारी मोहब्बत को रायगा बना दिया था। उससे खुद पे शदीद गुस्सा आ रहा था और वो खुद को मलामत कर रहा था कि आज उसकी मोहब्बत उससे रूठ कर चली गई। शादो को बुरा भला कहने के बाद वो देर तक खेतों में बैठा खुद से उलझता रहा। वो दूर बनी सुखा की कब्र देखते हुए सोच रहा था कि उसने आज एक मरी हुई औरत को जगह देने का ताना भी शादो को दे दिया, जो एक निहायत गैर अखलाकी हरकत थी। काफी देर गुजर जाने के बाद गामा जब घर वापस आया तो अम्मा मुंह सर ढांपे सो रही थी, जबकि बावर्ची खाने से उसकी भरजाई जरीना और रानी की हंसने की आवाजें आ रही थी। गामा जाकर चारपाई पे बैठा तो जरीना दौड़ी चली आई। गामे, खाना ले आऊं? आज रानी ने तेरे पसंद के कीमा करेले बनाए हैं। गामा जरीना को कुछ देर उलझी हुई आंखों से देखता रहा और फिर बोला, अम्मा ने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है। जरीना बोली, हाँ अम्मा तो खा पी कर लेटी है, तुझे क्यों नहीं भूख? कमलाना बन, मेरे होते तू क्यों परेशान है? मैं खाना भेजती हूँ, लाजमी खाना। ये कहकर जरीना बावर्ची खाने में गई तो थोड़ी ही देर बाद
رانی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لے کر اٹھلاتی ہوئی گامے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر ایک ادا سے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی اس کی چارپائی کی پائنتی بیٹھ گئی۔ گامے نے رانی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ گہرا سانولا رنگ، چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں اور طوطے جیسی ناک والی رانی شکل سے ہی شاطر نظر آ رہی تھی۔ آج رانی نے جو کچھ کیا یقیناً اس میں اس کی ماں اور بھرجائی کی بھی ملی بھگت تھی، لیکن یہ سارا کریڈٹ رانی کو ہی جاتا ہے۔ شاید اس کی بھرجائی یہ چاہتی تھی کہ اس کی ماسی کی بیٹی ہی گامے کی دلہن بنے، تب ہی یہ سب کچھ ہوا۔ رانی گامے کو ایک ٹیک اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا دی۔ گامے میں یہی ہوں، بعد میں دیکھ لینا، پہلے کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گاما نوالا توڑتے ہوئے بولا، کیما کریلے تو نے بنائے ہیں؟ کس نے بتایا تجھے کہ مجھے کیما کریلے پسند ہے؟ رانی ہنستی ہوئی بولی، گامے ساری زندگی میں تیرے آس پاس رہی ہوں، تیری پسند نہ پسند کا مجھے بڑی اچھی طرح علم ہے۔ ویسے آج مجھے زرینہ نے شام میں بتایا تو میں نے فوراً بنا دیے۔ گاما نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے رانی کو دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر تجھے یہ بھی علم ہوگا کہ مجھے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ رانی ایک دم جیسے تپ گئی۔ ہاں مجھے پتا ہے تجھے گوری چٹی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن یاد رکھنا اب تو ہر لڑکی کریمیں لگا کر گوری نظر آنے لگی ہے۔ اگر میں بھی کریم لگاتی تو گوری ہو جاتی، مگر مجھے تو خدا نے جیسا بنایا اس پہ خوش ہوں۔ گاما بولا، واہ یہ تو اچھی بات ہے کہ تو اپنے رنگ پہ خوش ہے، اور مجھے گوری لڑکیاں نہیں پسند، بلکہ مجھے صاف گو اور سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں، جو جھوٹ نہ بولیں اور ڈرامے نہ کریں۔ اب کے رانی کو جیسے کرنٹ لگا، وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ یہ تو میرے کانوں پہ کون سی باتیں مارے چلا جا رہا ہے؟ مجھے جھوٹا اور ڈرامے باز کہہ رہا ہے؟ وہ شادو کنجری سچی ہے اور ہم سب جھوٹے ہیں کیا؟ گاما اطمینان سے بولا، نہیں، یہ میں صرف اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتلا رہا ہوں۔ تو کالی ہے یا گوری، ڈرامے باز ہے یا نہیں، مجھے اس سے کیا غرض؟ کون سا میں نے تیرے سنگ زندگی گزارنی ہے؟ گامے کی اس بات پہ رانی کچھ بولے بغیر اٹھ کر زرینہ کے پاس باورچی خانے میں چلی گئی اور غصے سے بولی، یہ تیرا دیور خود کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ بدماش پورے جہان کا، مجھے اس سے پیار ہے، ورنہ گاؤں کی لڑکیاں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زرینہ ہنستے ہوئے بولی، رانی اپنی آواز تھوڑی نیچے رکھ، وہ باہر ہی بیٹھا ہے، سن لے گا تو نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ رانی بولی، ایک گاما پہلے تو میرا پیار تھا، لیکن اس کنجری کی وجہ سے اب تو میری ضد بن چکا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ اور کنجری کیسے ایک ہوتے ہیں۔ زرینہ بولی، اچھا تو کیا کرے گی تو؟ رانی سرگوشی کرتے ہوئے بولی، زرینہ تو پیر جلال الدین شاہ صاحب کو جانتی ہے؟ 2 پنڈ چھوڑ کر اگلا پنڈ ان کا ہے، بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، خاص کر کے حب اور اناد نفرت کے ایسے ایسے وظیفے اور تویز دیتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زرینہ حیرانی سے رانی کو دیکھتے ہوئے بولی، تو بڑی تیز ہو گئی ہے، لیکن تجھے کیا چاہیے یہ بھی تو بتا، کس کام کا وظیفہ یا تویز لے گی؟ رانی مسکرا کر بولی، زرینہ یا تو بہت کملی ہے یا پھر بن رہی ہے، تجھے نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اب تو بس ایک ہی خواب ہے کہ گاما میرا ہو جائے اور یہ کنجری کسی طریقے سے یہ گاؤں چھوڑ جائے۔ زرینہ بولی، اس کنجری سے تو میں بھی بہت تنگ ہوں، یہ اس گھر میں حصے کے مالک نہ بن جائے، اور سنا ہے اس کے 4 بچے بھی ہیں، نہ جانے کن کن پرائے مردوں کا گناہ ساتھ لیے گھوم رہی ہے۔ رانی بولی، زرینہ تو اپنے حاجی صاحب سے کیوں نہیں مشورہ کرتی؟ سنا ہے وہ بھی کنجری پہ نظر رکھتے تھے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں میں نہ رہے۔ سکھا کنجری کے مرنے پہ بھی انہوں نے سرے عام کہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کنجر برادری نہ ہونی چاہیے۔ زرینہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد رانی کو پیار سے تھپڑ لگاتی ہوئی بولی، آہستہ بات کر، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا؟ ہاں میں حاجی صاحب سے بات کروں گی، لیکن بہتر ہے کہ پہلے ہم پیر صاحب کے ہاں چلے جائیں، ہو سکتا ہے ان کے تویز گنڈے سے فیض مل جائے۔ رانی بولی، ہاں ٹھیک ہے، کل پھر صبح شہر جانے کا بہانہ بنا کر ادھر چلی جاتے ہیں۔ رانی بولی، ہاں ٹھیک ہے، کل پھر صبح شہر جانے کا بہانہ بنا کر ادھر چلی جاتی ہیں، دیکھ لینا ہمارا کام ہو جائے گا۔ اگلی صبح رانی زرینہ کو لیے پیر جلال الدین شاہ کے ڈیرے پر موجود تھی۔ یہ وہی پیر تھے جو شادو کو کنجری بنا کر ایک رات نچوا چکے تھے۔ بہت سی خواتین اور مرد حضرات اپنی اپنی محبت کو تسخیر کرنے کے لیے ان کے پاس تعویذ لینے آتے تھے۔ اس کے علاوہ دشمن کے گھر برباد کرنے کے عملیات الگ سے کروائے جاتے تھے۔ رانی اور زرینہ کی خوش قسمتی تھی کہ آج رش کم تھا اور انہیں جلد ہی پیر صاحب سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ پیر صاحب نے سر سے پاؤں تک دونوں خواتین کو ناگواری سے دیکھا، کیونکہ دونوں ہی عام شکل و صورت کی تھیں۔ رانی نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، پیر صاحب میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ کسی اور کا ہی دیوانہ بنا پھرتا ہے، ایک کم بخت کنجری کا دیوانہ۔ میں بہت تنگ ہوں اس کنجری سے، اور بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ کنجری میرے گامے کی جان چھوڑ جائے۔
اور گامے کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے۔ پیر صاحب بولے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ کیا تم اس کنجری کا حلیہ بتا سکتی ہو؟ یہ حلیہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق پتلا تیار کرنا ہوتا ہے۔ رانی روانی سے بتانے لگی، اونچی لمبی گوری چٹی ہے، کنجر نسل سے ہے لیکن لگتی خوبصورت چڑیل کی طرح ہے۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑا باہر جھگیوں میں رہتی ہے، گگو کوڑے بنا کر گلی گلی بیچتی ہے۔ شادو کنجری کا حلیہ سن کر پیر صاحب ٹھٹکے۔ وہ یہ بات اچھے سے سمجھ گئے کہ ان کے ہاں لائی گئی کنجری کے حسن کے جلوے گاؤں میں بھی اپنی آب و تاب دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے رانی کو نہ صرف تعویذ دیے بلکہ ایک خاص عمل بھی بتایا جو تسخیر محبوب و دشمن کرنا نہایت ضروری تھا۔ اس عمل کا سن کر رانی کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولی، لیکن پیر صاحب رات 12 بجے کے بعد تو میں صحن میں بھی نہیں جاتی، آپ قبرستان کا کہہ رہے ہو۔ پیر صاحب زیر لب مسکرائے، میرے بچے، جب کچھ پانا ہو تو اس کے لیے ڈر اور خوف کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ منزل پانے کو لاکھوں جتن کرنے پڑتے ہیں، اور جو عمل میں نے بتایا ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے، بس ایک رات کا عمل ہے، ورنہ تو 40 دن تک لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ رانی نے اپنا پرس کھولا اور 10,000 نکال کر پیر صاحب کو پیش کر دیے۔ پیر صاحب نے پاس بیٹھے بندے کو پیسے دیتے ہوئے بتایا کہ آج اتنے کلو بڑا گوشت فلاں قبرستان میں ڈالانا تاکہ جن بھوت رات کو بھوجن کر سکیں۔ وہ شخص مسکراتا ہوا باہر گیا اور ساتھ والے کمرے کی دراز میں پیسے رکھ دیے۔ پیر صاحب نے زرینہ اور رانی کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ پیر صاحب کے ہاں سے واپس آتے ہوئے سارے رستے رانی زرینہ کو اس بات پہ آمادہ کرتی آئی کہ اس عمل کو پورا کرنے میں وہ اس کا ساتھ دے۔ زرینہ نے بہت منت کی لیکن بالآخر اس نے رانی کی بات مان لی، کیونکہ وہ دونوں کی منزل ایک ہی تھی، اور وہ منزل تھی کنجری کو گاؤں سے نکالنا اور اس گھر میں رانی کو لے کر آنا۔ محبت جب تک محبت رہتی ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن یہی محبت جب ضد بن جاتی ہے تو محبت کرنے والا وہی انسان ضد میں آ کر ہر حال میں محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ حصول ناممکن ہو جائے تو پھر اسے برباد کر کے ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ رانی بچپن سے ہی گامے کو چاہتی آئی تھی، جبکہ گامے جیسا لاپرواہ انسان کبھی بھی اس کے جذبات کو سمجھ نہ پایا تھا۔ اب جب کہ رانی یہ جان چکی تھی کہ گاما سچے دل سے کنجری پہ عاشق ہو چکا ہے تو اس کے دل میں نفرت کی چنگاریاں جلنے لگی تھی۔ وہ کسی صورت میں بھی گامے کو کسی اور کا ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ گاما اب اس کی محبت نہیں ضد بن چکا تھا، اور اس ضد کی خاطر اسے ہر حال میں کنجری کو اپنے رستے سے ہٹانا تھا اور گامے کو حاصل کرنا تھا۔ یہی ضد تھی کہ وہ پیر صاحب سے ملی اور آدھی رات کو اس عمل پہ بھی رضامند ہو گئی جو کسی بھی صورت ایک ہمدرد طبع انسان یا شریف زادی کے شایان شان نہ ہوتا ہے۔ رات 12 بجے کے قریب رانی نے زرینہ کی چارپائی کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑ کر جگایا تو زرینہ کو یاد آیا کہ آج کی رات تو عمل کی رات ہے۔ زرینہ نے اٹھ کر ساتھ ہی چارپائی پہ سوئے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو دنیا و مافیہا سے بے خبر تھے، جبکہ اماں بھی دوائی کے زیر اثر خراٹے لے رہی تھی۔ گاما رات کو اکثر ساتھ ہی ڈنگروں والی حویلی میں سوتا تھا، لہٰذا وہ بھی گھر میں موجود نہ تھا۔ زرینہ نے کالے رنگ کی بڑی چادر لپیٹی اور جب گھر کے باہر والے دروازے پہ پہنچی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ ساتھ کھڑی رانی سے بولی، رانی میرا دل خوفزدہ ہو کر بہت زور سے دھڑک رہا ہے، یہ عمل تم نہیں کرنا ہے نا، تو پھر مجھے کیوں ساتھ لے جا رہی ہو؟ رانی زرینہ کے بازو پہ چٹکی کاٹتی ہوئی بولی، واری واہ، اتنا ڈر، اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ عمل میرا ہے؟ مانا کہ عمل میرا ہے لیکن مشورہ تو تمہارا بھی ہے، اور تم خود بھی تو چاہتی ہو کہ شادو کنجری سے پیچھا چھوٹے اور میرا بیاہ گامے سے ہو جائے۔ زرینہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی نیچی آواز میں بولی، رانی بات کو سمجھا کر اگر گھر والوں کو پتا چل گیا تو میری شامت آ جانی ہے، تو ایسا کر خود ہی چلی جا، 5 منٹ کا تو رستہ ہے۔ رانی زرینہ کا بازو پکڑ کر بولی، چل میرے آگے مر، بہانے مت بنا، کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی تو نے قبرستان میرے ساتھ نہیں جانا کیونکہ یہ عمل صرف میں نے اکیلی نے کرنا ہے، ورنہ الٹا نقصان ہو جائے گا، تم نے قبرستان سے باہر کھڑی ہونا ہے، میں 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ رانی جیسی منہ زور لڑکی کے آگے زرینہ کی ایک نہ چلی۔ وہ دونوں چپکے سے گھر سے نکلیں اور تیز رفتاری سے چلتی ہوئی قبرستان کی جانب بڑھنے لگیں۔ رات 12 بجے کے بعد گاؤں کی گلیوں میں مکمل سناٹا تھا، بس دور کہیں کسی کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زرینہ سارے رستے دعا کرتی گئی کہ گاؤں کا کوئی بوڑھا جوان انہیں بیچ رستے میں نہ دیکھ لے، اگر کسی نے انہیں دیکھ لیا تو پکار کے لازمی پوچھے گا اور تب ان کے پاس دینے کو کوئی مناسب جواب نہ ہوگا۔ گامے کے گھر سے محض 5 منٹ کے فاصلے پہ قبرستان تھا۔ یہ اس گاؤں کا اکلوتا قبرستان تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ یہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ قبرستان کا ایک حصہ گاؤں کے ساتھ ملحقہ تھا، جبکہ دوسری طرف گہری کھائیاں تھیں۔ رات کے وقت قبرستان کے قریب والا حصہ تو گاؤں میں پھوٹتی دھیمی روشنیوں کی زد میں رہتا، لیکن کھائیوں والا حصہ درختوں کی بہتات کی وجہ سے خوفناک منظر پیش کرتا۔ اور یہی وہ حصہ تھا جہاں پہ صدیوں پرانی قبریں تھیں، جن میں سے ایک قبر پہ رانی نے جانا تھا۔ قبرستان کے باہر پہنچ کر زنینہ برگد کے درخت تلے رک گئی اور چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھنے لگی، لیکن کوئی بندہ بشر نظر نہ آ رہا تھا، جبکہ رانی پیر صاحب کی ہدایت کے عین مطابق خود کو لباس سے آزاد کرنے لگی۔ مکمل برہنہ ہونے کے بعد اس نے ایک ہاتھ میں وہ تھیلا اٹھا لیا جس میں عمل کے لیے ماش کی دال، انڈے اور ایک کالے رنگ کا پتلا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ پکڑ لی۔ زرینہ نے جب رانی کو یوں لباس کے بغیر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ رانی کا یہ اقدام بہت ہی برا تھا اور اس نے رانی کا ساتھ دے کر پیر صاحب کے پاس جا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ زرینہ نے رانی کے کپڑے اٹھائے اور برگد کے درخت کے تنے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ اگر کوئی آ بھی جائے تو وہ وہاں کھڑی نظر نہ آئے۔ رانی ہاتھ میں شادو کا پتلا اور دیگر سامان پکڑے ننگے پاؤں قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ مکمل خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتی رہی، لیکن جب وہ قبرستان کے زیادہ تاریک حصے میں گئی تو اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے آتے خشک پتوں کی چرچراہٹ دور تک سنائی دے رہی تھی۔ پرانی قبروں کو دیکھ کر اسے یہی گمان ہو رہا تھا جیسے سارے مردے قبروں سے نکل کر باہر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ ان کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ پکڑ رکھی تھی، لیکن وہ اسے جلانے سے گریز کر رہی تھی کہ دور سے کوئی ٹارچ کو دیکھ کر قبرستان نہ چلا آئے۔ اچانک اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تو وہ سسکی لے کر وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور ٹارچ جلا کر کانٹے کو دیکھنے لگی۔ کیکر کا لمبا سا کانٹا آدھے سے زیادہ اس کے پاؤں میں گھس چکا تھا۔ رانی نے دانت زبان تلے دبا کر بمشکل کانٹے کو پاؤں کے تلوے سے نکالا اور پاؤں سے نکلتے خون پہ پاس پڑی مٹی اٹھا کر لگانے لگی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھی اور عین ان قبروں کے پاس جا کر پہنچی جہاں اس نے شادو کا پتلا، ماش کی دال اور انڈے دفن کرنے تھے۔ اس نے ایک پرانی قبر کا انتخاب کیا، ٹارچ روشن کی، تھیلے سے ایک اوزار نکالا اور قبر میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنانے لگی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ گڑھا اس قدر گہرا ہو گیا کہ اس میں وہ چیزیں دفنائی جا سکتی تھیں جو رانی ساتھ لائی تھی۔ رانی نے شادو کے پتلے کو ہاتھ میں پکڑا اور تھیلے کو کھول کر اس میں 7 سوئیاں بھی نکال کر باہر رکھ لیں۔ وہ پیر صاحب کا بتایا ایک ورد پڑھتے ہوئے ہاتھ میں اٹھائی سوئیوں کو ایک ایک کر کے پتلے کے سینے میں اتارتی جا رہی تھی۔ وہ ہر بار سوئی کو اس بے دردی سے پتلے کے سینے میں ٹھوک رہی تھی جیسے کہ وہ پتلا نہیں بلکہ اصلی والی شادو اس کے سامنے موجود ہو۔ رانی کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ محبت کے نام پہ ضد، بغض اور انا میں آ کر انسان کس قدر کم ظرفی کا ثبوت دیتا ہے اور کس قدر گھناؤنے غیر انسانی افعال سر انجام دینے لگتا ہے۔ ورد پڑھنے کے بعد رانی نے اس پوتلے اور انڈوں کو قبر میں دبایا اور مٹی برابر کرنے کے بعد دال ماش کو قبر کے اوپر چھڑک دیا۔ یہ کام مکمل کر کے رانی کے چہرے پہ خوفناک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے پتلے کے دفناتے ہی شادو کے تن بدن میں آگ لگ چکی ہوگی اور وہ درد سے کراہ رہی ہوگی۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو گامے کی دلہن بنی دیکھنے لگی۔ قبر کے پاس برہنہ کھڑی رانی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر ساتھ لایا تھیلا اٹھایا اور ٹارچ اٹھا کر جیسے ہی پیچھے کو پلٹی کسی نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ خوف سے اس کی گگی بند گئی اور ٹارچ رانی کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ رانی کو یوں لگا جیسے پراسرار قوتیں حرکت میں آ گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس ورد کو دہرانے لگی جو پیر صاحب نے اسے ایسی مشکل میں پڑھنے کو کہا تھا۔ شادو اور گامے کی 10ویں قسط دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور کہانی ریڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔